बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, जनूबी पंजाब में मानसून स्पेल की एंट्री। कहरोट पक्का, विहाड़ी, फोर्ट अब्बास और करोड़ला लीसन में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। आपको बताते चलें, जनूबी पंजाब में मानसून स्पेल की एंट्री। कहरोट पक्का, विहाड़ी, फोर्ट अब्बास और करोड़ला लीसन में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी का जोर टूट गया है। आपको बता रहे हैं, कहरोट पक्का, विहाड़ी, फोर्ट अब्बास और करोड़ला लीसन में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलमान खान लोधी चनाब किनारे पहुंच गए, कटाव का जायजा लिया। डीपीओ सैयद हसनैन हैदर और असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि फिलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है, सिर्फ बीट के इलाकों में पानी दाखिल हुआ है, जरूरत पड़ने पर इलाके खाली करवा लेंगे। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कमर कस ली। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी इन एक्शन। मुजफ्फरगढ़ के इलाका रंगपुर में सुपरबंद की तामीर में करप्शन की खबर पर नोटिस। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को तहकीकात के लिए लेटर जारी कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर सुपरबंद की तामीर में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होते ही कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तहकीकात के लिए जारी लेटर की कॉपी रोही न्यूज को मौसूल हो गई। इंजीनियर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की टेक्निकल टीम सुपरबंद में होने वाली करप्शन की तहकीकात करेगी। मौजा बहरामपुर में 60 करोड़ की लागत से सुपरबंद की तामीर की गई, लेकिन महकमा इन्हार तरीमों और ठेकेदार की मिली भगत से फंड्स करप्शन की नजर हो गए। गुज़श्ता माह सुपरबंद कटाव से मुतासर होने की खबर नशर की गई। एडिशनल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब एजाज खालिद का फर्जी दौरा करवाकर सुपरबंद की मुरम्मत के लिए 4 करोड़ के मजीद फंड जारी करवाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बरवक्त इकदाम किए जाएंगे। बहावलनगर में बुनियादी मरकज़ सेहत में डिलीवरी के दौरान मरीजा की हालत गैर होने का मामला। 6 बच्चों की मां डिलीवरी के दौरान हालत गैर होने से जाँ बहक हो गई। सीओ हेल्थ का रोही की खबर पर एक्शन। एलएचवी और आया को मुअत्तल कर दिया। सीओ हेल्थ ने 2 रुकनी इंक्वायरी टीम भी तश्कील दे दी। सीओ हेल्थ का कहना था कि एलएचवी और आया के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। जमात इस्लामी मुल्तान का कल स्वीडन वाक़े पर हुर्मत कुरान कारवां निकालने का ऐलान। हुर्मत कुरान कारवां का आगाज दौलत गेट चौक से किया जाएगा। ज़िले अमीर ने शहरियों से कारवान में शिरकत की अपील कर दी। ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी का मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि स्वीडन में एक बदबख्त शख्स ने अदालत से इजाजत लेकर कुरान पाक की बेहुरमती की। इस शख्स ने पुलिस की मौजूदगी में स्वीडन की मस्जिद के बाहर ये नापाक जसारत की। इस वक्त लोग नमाज ईद अदा कर रहे थे। रूस, कनाडा और चाइना से भी इस वाक़े पर मसम्मत की गई। जमात इस्लामी मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे करेगी। मुल्तान में दौलत गेट चौक से रैली निकाली जाएगी। तमाम शहरियों और उलमा से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ शरीक हों। उन्होंने कहा कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के साथ तिजारती और सिफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ महमूद अखवानी, प्रोफेसर असलम सलीमी, इसरार हुसैन हसान अखवानी समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। अब आपको बताएं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब के नोटिस पर शिकायत का अजाला कर दिया गया। चौक सरवर शहीद में एमएम रोड पर झील की शक्ल इख्तियार करने वाले पानी को निकाल दिया गया। रोड से पानी की निकासी के बाद गढ़ों की मट्टी से भरा दी गई है। समाजी राब्ते की मारूफ वेबसाइट से सेक्रेटरी को पानी की शिकायत की गई थी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब ने 24 घंटों में शिकायत का अजाला किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब के नोटिस पर शिकायत का अजाला कर दिया गया। चौक सरवर शहीद में एमएम रोड पर झील की शक्ल इख्तियार करने वाली पानी को निकाल दिया गया। सादकाबाद में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत हल्का पीपी 265 में उम्मीदवार असद अमानुल्लाह ने की है। सादिकाबाद में रैली के शुरका ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और मुजाहरा भी किया। स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरीन की जानिब से स्वीडन के परचम को नजर आतिश भी किया गया।
سرگودا میں وابدہ ملازمین بونس کی ادائیگی پر شرائط کے خلاف سراپا احتجاج، مظاہرین نے سرکل آفس جھنگ موڑ میں علامتی دھرنا دیا اور ریلی بھی نکالی۔ اس موقع پر رانا محمد بوٹا اور دیگر ملازمین کا کہنا تھا کہ اس وقت ڈسکوز کمپنی میں سٹاف کی کمی ہے۔ پرانے یارڈس کے مطابق 40% عملہ کام کر رہا ہے، جبکہ آئے روز کنزیومر بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفاتر میں کام کا بوجھ ہے، جبکہ مٹیریل بھی ناقص ہے۔ محمد بوٹا کا مزید کہنا تھا کہ حد ہو گئی ہے، 1 سال بعد بونس آیا ہے، اس کو بھی سلیکٹڈ کر دیا گیا۔ انہوں نے پاور سیکرٹری کے شرائط کے خاتمے اور سکیل 1 سے 21 کے تمام ملازمین کو فوری بونس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ محمد بوٹا کا یہ بھی کہنا تھا کہ علامتی احتجاج ہے، مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پارلیمنٹ کا رخ کریں گے۔ جہانیہ کے ڈی ایس پی کے ریڈر اے ایس آئی ابرار گجر کا سی ٹی ڈی ملتان تبادلہ، غلام عباس سندھو کو ریڈر ڈی ایس پی جہانیہ تعینات کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں ڈی پی او خانیوال رانا عمر فاروق نے پولیس تھانہ ٹھٹھہ صادق آباد کے نائب محرر غلام عباس سندھو کو ریڈر ڈی ایس پی جہانیہ تعینات کر دیا۔ ان سے قبل سابقہ ریڈر اے ایس آئی چودھری ابرار گجر کا تبادلہ سی ٹی ڈی ملتان کر دیا گیا۔ نئے تعینات ہونے والے ریڈر غلام عباس سندھو نے چارج سنبھال لیا ہے۔ حکومت کے آئی ایم ایف سے معاہدے سے ملتان کی تاجر برادری مطمئن ہے۔ تاجر رہنما سجاد سیال کا کہنا تھا کہ معاہدہ سے وقتی طور پر معاشی صورتحال بہتر ہوگی، حکومت مزید بہتری کے لیے ایکسپورٹس بڑھا دے۔ معروف کاروباری شخصیت اور صدر انجمن تاجران چوک شاہ عباس سجاد سیال کا کہنا تھا کہ حکومت کو مستقل معاشی پالیسی اختیار کرنی چاہیے، مقامی سطح پر کارخانوں کو چلنا چاہیے، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اگر اعتماد دلایا جائے تو اچھی رقم پاکستان آ سکتی ہے۔ سجاد سیال کا مزید کہنا تھا کہ جب تک قرضوں سے چھٹکارا نہیں ملتا تب تک معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، ہمیں بحیثیت قوم معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہوگا۔ اور اب آپ کو بتائیں سرگودا میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام حرمت قرآن ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سویڈن کا قومی پرچم احتجاجاً نظر آتش کیا گیا اور شہریوں میں قرآن مجید کے نسخے ہدیے کے طور پر تقسیم کیے گئے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ سرگودا سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام حرمت قرآن ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سویڈن کا قومی پرچم نظر آتش کیا گیا اور شہریوں میں قرآن مجید کے نسخے ہدیہ کے طور پر تقسیم کیے گئے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے واقعے پر مذمت کرتے ہیں۔ گزشتہ دور حکومت میں میڈیکل کالج کی تعمیر کے منصوبے پر کوئی کام نہیں ہوا۔ شہباز شریف نے 2013 میں بہاول نگر کے لیے میڈیکل کالج کا منصوبہ دیا تھا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا دورہ بہاول نگر کے دوران میڈیا میں گفتگو کا کہنا تھا 9 مئی کو پاکستان کی ریڈ لائن کو کراس کیا گیا تھا۔ 9 مئی کے واقعات میں قانون اور آئین اپنا راستہ خود بنائیں گے، جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں انہیں سزائیں ملیں گی۔ گفتگو میں مزید ان کا کیا کہنا تھا، یہ آپ کو سنوائیں۔ دیکھیے، قانون اور آئین کو اپنا راستہ لینا ہے اور میں کسی بھی سیاسی انجینئرنگ پہ نہ یقین رکھتا ہوں، نہ اس کے اوپر کبھی بھی کسی ایسی اقدام جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے یہ سیاسی انجینئرنگ نہیں ہے، یہ تو جو اقدامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ سابقہ دور میں جب کسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا تھا تو بلا تفریق اس جماعت کے عہدیداروں کے خلاف کارروائی ہوتی تھی۔ اس دفعہ اب تک جتنے بھی معاملات میں نے دیکھے ہیں، میں نے آئی جی پولیس پنجاب سے بھی بات کی اور انہوں نے مجھے شواہد کے ساتھ ایجنسیز اور پولیس کی کوآرڈینیشن ہے، ویڈیوز اور مختلف پکچرز اور جیو فینسنگ اور مختلف شواہد کے تحت، اور اگر کسی غلط انڈیکیشن پہ پکڑ بھی لیا تو تحقیق میں اگر ثابت نہیں ہوا تو اس کو بھی چھوڑا جا رہا ہے۔ اور کئی بہت بڑے بڑے عہدیدار جماعت کے اگر کوئی ان کو دیوار سے لگانا مقصد ہوتا تو شاید وہ کھلے نہ پھر رہے ہوتے۔ اسی لیے ہے کہ جو لوگ ایسی سرگرمیوں میں انوالو ہیں، جو 9 مئی کا واقعہ ہے، وہ صرف کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، پوری قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ اپنے شہیدوں کی بے توقیری کا کون سوچ سکتا ہے۔ کوئی بھی قوم، کسی بھی جس بھی سٹینڈرڈ پہ ان کے ایتھیکل سٹینڈرڈز ہوں، مورل سٹینڈرڈز ہوں، شہیدوں کے حوالے سے سب لوگ متفق ہوتے ہیں۔ کئی ایسے ممالک بھی ہیں جہاں مختلف
مذاہب کے لوگ بستے ہیں، چاہے شہید کسی بھی مذہب کا ہو، اس کی بہت زیادہ تکریم اور عزت کی جاتی ہے، بے توقیری کا کوئی سوچ نہیں سکتا. تو اگر ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں تو قانون اور آئین کو اپنی بنانا چاہیے، اور جو بھی کام ہونا چاہیے قانون اور آئین کے تحت ہونا چاہیے. باقی جو سیاست ہے اس میں لوگوں کو شفاف انتخابات کے ذریعے آزادی کے ساتھ اپنا اظہار رائے کا جو ہے وہ حق انشاءاللہ ملے گا. اور پاکستان ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر اوقاف بھکر کی منکیرہ میں کارروائی. ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نے لاری اڈا منکیرہ پر 13 دکانیں سیل کر دی. ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کے مطابق یہ دکانیں محکمہ اوقاف کی ملکیت ہیں. مذکورہ دکاندار غیر قانونی قابض ہیں. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق مذکورہ دکاندار کو سیل کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر اوقاف بکر کی منکیرہ میں کارروائی. ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر لاری اڈا منکیرہ پر 13 دکانیں سیل کر دی. ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کے مطابق یہ دکانیں محکمہ اوقاف کی ملکیت ہیں. مذکورہ دکاندار غیر قانونی طور پر قابض ہیں. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق مذکورہ دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے. رپورٹ ہم نے جانی. اب آپ کو بتائیں دارالدین پناہ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لوٹ مار. 43 بیوہ خواتین کی رقم 5,06,000 روپے ادا نہ کی گئی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا چھاپا. خواتین کے شناختی کارڈز برآمد. ریٹیلر کو گرفتار کر لیا گیا. آپ کو بتاتے چلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دائرہ دین پناہ میں بیوہ خواتین کو چونا لگانے والے ریٹیلر کو گرفتار کر لیا گیا. مجاہد نامی ریٹیلر کی دکان پر چھپڑی والا اڈا پہ واقع تھی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر جہازیب اقبال نے چھاپا مارا اور 43 خواتین کے انگوٹھے لگے شناختی کارڈ برآمد کر لیے. خانیوال ٹریفک پولیس نے ضلع بھر کی ایک دن کی رپورٹ جاری کر دی. ڈی ایس پی ٹریفک مہار افضل کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس شہریوں کی زندگی کی محافظ ہے. تمام افراد ٹریفک قوانین کے مطابق گاڑی چلائیں. ترجمان خانیوال ٹریفک پولیس کے مطابق ایک دن میں اسموک قیمت میں 27 چالان سے 9900 روپے جرمانہ ریکور کیا گیا. ہیلمٹ نہ پہننے پر 356 چالان سے 71,200 روپے ریکور کیے گئے، جبکہ 117 موٹر سائیکل بند کیے گئے. گزشتہ ایک دن میں مجموعی طور پر 489 کیے گئے ہیں. ڈی ایس پی ٹریفک مہار افضل مہار کا کہنا تھا کہ ٹریفک پولیس نے ایک دن میں مجموعی طور پر 1,25,700 روپے ریکور کیے ہیں. سی پی او ملتان منصور الحق رانا کی صدر ڈویژن پولیس افسران سے میٹنگ. ایس ایس پی آپریشنز ملتان محمد عمران اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد اشرف ہمراہ تھے. سی پی او ملتان منصور الحق رانا نے دونوں ڈویژنز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا. سی پی او کا کہنا تھا کہ ڈکیتی، چوری سمیت دیگر وارداتوں میں مطلوب ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا. تمام افسران پینڈنگ چالان بروقت عدالت میں بھجوائیں. محرم الحرام کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کیے جائیں. لائسنس داران، امن کمیٹی اور مذہبی رہنماؤں سے میٹنگ کریں. کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو تو مل جل کر حل کریں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان نے 4 بھکاری بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے. چائلڈ پروٹیکشن کوڈ کے تحت بچوں کو والدین کے حوالے کر دیا جائے گا. بچے اگر دوبارہ بھیک مانگتے نظر آئے تو والدین کو جرمانہ ہوگا. بھیک مانگنے والے ان بچوں کو ماڈل ٹاؤن، گلشن مارکیٹ، پہاڑی چوک، ملتان سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا. بچوں میں 8 سالہ جان، 6 سالہ سہیل، 11 سالہ اظہر علی اور 10 سالہ اظہر آباد شامل ہیں. 6 سالہ سہیل کا کہنا تھا کہ ابو گھر پر کام کرواتے، پھر دکان پر بھی زبردستی کام کرنے پر مجبور کرتے تھے. سرگودا میں آر پی او سے صدر ڈسٹرکٹ بار اور جنرل سیکرٹری کی ملاقات. پبلک پروسیکیوٹر عامر شہزاد اور عمر فاروق بھی موجود تھے. عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات اور چالان کی بروقت تکمیل کے امور زیر بحث لائے گئے. آر پی او کا کہنا تھا کہ تفتیش مقدمات کے نقائص دور کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں. عدالتوں میں بروقت شہادتوں کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. سرگودا سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، آر پی او سے صدر ڈسٹرکٹ بار اور جنرل سیکرٹری کی ملاقات ہوئی ہے. ڈیرہ غازی خان سے خبر شامل کریں، جہاں ڈی پی او حسن افضل کی آرٹس کونسل میں کھلی کچہری. ڈی ایس پی سرکل سٹی عبد الرحیم، ایس ایچ او تاجر برادری اور دیگر شہریوں اور سائلین نے شرکت کی. ڈی پی او نے براہ راست سائلین کے مسائل سنے. ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سن کر کارروائی کی ہدایت کی. ڈی پی او کا کہنا تھا کہ شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کیا جائے گا. کسی بھی غریب شہری پر زیادتی ناقابل برداشت ہوگی. پاکستان کاٹن جرنلز ایسوسی ایشن کا کل سے کپاس کی خریداری مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان. چیئرمین پی سی جی اے چودھری وحید ارشد کی میڈیا سے گفتگو. آئیے وہیں لے چلیں آپ کو.
ہماری جو نیشنل اسمبلی کی فارمر تھے اپنا فائنانس منسٹر، انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم نے بنولے کے اوپر سیلز ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا، کھل کے اوپر سیلز ٹیکس کو ختم کر دیا، لیکن وہ وعدے کے وعدے ہی رہ گئے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کسان کا بھی استحصال ہو رہا ہے اور بنولے کے ریٹ کی وجہ سے اتنا ہیوی ٹیکس ہے کہ 500 روپے من کے کپاس کے اوپر اس کی کاسٹ پڑ رہی ہے۔ بنولے کا ٹیکس اگر ابالش کر دیا جائے تو یہ 500 روپیہ ذمہ دار کے گھر میں جائے گا۔ بیسیکلی ذمہ دار کو جب یہ گرو مور کاٹن کمپین چل رہی تھی اس کے اندر انشور کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو 8,500 روپیہ ریٹ دیں گے، انٹرونشن پرائز جس کا نام دیا گیا تھا، کہ اگر 8500 سے مارکیٹ نیچے گرے گی تو اس کو گورنمنٹ انٹروین کرے گی اور 8500 روپے کے حساب سے روئی کی خریداری کروائیں گے، اپنے کوئی ایک میکانزم دیں گے، ٹی سی پی کو لائیں گے یا کسی دوسرے ادارے کو لا کے وہ خریداری کروائیں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو جو ٹیکسز کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے وہ ٹیکس نہیں ہٹائے گئے، بجٹ ایز اٹ از ہی پیش کر دیا گیا، تو ہم سے وعدے کیے گئے، پورا سال ہمارے اسلام آباد کے چکر لگوائے گئے، فائنانس منسٹر سے ملنے جاؤ تو ٹائم نہیں ہے، کسی اور سے ملنے جاؤ تو ٹائم نہیں ہے۔ تو اب ہمیں فیڈرل بورڈ نے یہ اپنے سارے آر ٹی اوز کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے ان کو بنولے کے ٹیکس کے اوپر کوئی نوٹسز سرو نہیں کرنے۔ اب اتنے بڑے بڑے نوٹسز ہمارے بورڈ کی طرف سے، ہمارے آر ٹی اوز کی طرف سے ہمارے ممبران کو آ رہے ہیں کہ ان کی فیکٹریز کی اتنی پرائس نہیں ہے جتنے بڑے بڑے نوٹسز آ رہے ہیں۔ تو لہذا ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے کاشتکار کا استحصال ہو، لیکن ہم نے بھی اپنے کاروبار کو دیکھ کے چلنا ہے، تو ہمارے لیے اس ہیوی ٹیکسز کے اوپر خریداری کرنا اور اپنی فیکٹریز کو چلانا یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لہذا ہم لوگ بالکل فیکٹریز کی خرید کل سے ہم لوگ بند کر دیں گے، اور جب تک ہمارے یہ نوٹسز اور یہ بنولے کا ٹیکس یہ واپس نہیں ہوتا، اسی طرح پروونشل گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں، ایکسائز نے ایک ایکسائز ہائی وے کے نام سے ٹیکس لگایا ہوا ہے، وہ واپس نہیں ہوتا، اور اسی طرح این ایچ اے نے جو ہماری فیکٹریز نیشنل ہائی وے کے اوپر ہیں وہ ایک ٹیکس ہے جو بہت بڑا ٹیکس ہے، اور این او سیز کی فیسز ہیں، وہ سارے ٹیکس جب تک واپس نہیں ہوتے ہم لوگ اپنی خریداری کو بند کر دیں گے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو 8,500 روپے کا ریٹ تھا جس کے اوپر ہمیں فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ خریداری کریں، ہماری کسی جگہ پہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ 8,500 روپے کی خریداری کریں گے۔ مارکیٹ جو ہے یہ اوپن مارکیٹ ہے، اس میں روئی اور بنولا جو ہے یہی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہماری کپاس کی قیمت کیا بنے گی۔ ہم نے کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز سائن نہیں کی کہ ہم کہیں کہ جی ہم پابند ہو گئے 8,500 میں خریداری کرنے کے۔ جب مارکیٹ فیور کر رہی تھی تو ہم لوگوں نے 10,000 روپے میں بھی کپاس خریدی۔ تو لہذا اب صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ کل سے اپنی سندھ، پنجاب میں، بلوچستان میں ہر جگہ پہ خریداری بند کر دیں گے جب تک ہم آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں سیکرٹری محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر مہر محمد حیات لک کا تونسا شریف کا دورہ، کپاس کی پیداواری صورتحال اور بڑھوتری کا جائزہ لیا، ملاوٹ سے پاک زرعی ادویات اور کھاد کی دستیابی بارے بھی دریافت کیا۔ سیکرٹری محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر جنوبی پنجاب مہر محمد حیات لک تونسا شریف پہنچ گئے، بیٹ سینچر پر کپاس کی فصل کا معائنہ کیا، کاشتکاروں سے محکمہ زراعت کے اقدامات بارے دریافت کیا۔ کاشتکاران نے بتایا کہ کپاس کے حوالے سے محکمہ زراعت مکمل سپورٹ کر رہا ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ کو بتایا گیا کہ رواں سال ڈیرہ غازی خان ضلع میں 1,61,000 ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت کی گئی ہے۔ جنوری سے اب تک 20 لاکھ سے زائد مالیت کی ملاوٹی کھاد اور زرعی زہروں کو تلف کیا گیا ہے۔ بورے والا کے مکینوں کے لیے اچھی خبر، نادرا آفس بورے والا میں پاسپورٹ کاؤنٹر قائم کر دیا گیا۔ ایم این اے چودھری فقیر احمد ارائیں کا کہنا تھا کہ اب شہریوں کو پاسپورٹ بنوانے کے لیے بہاڑی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایم این اے مسلم لیگ نون چودھری فقیر احمد ارائیں نے نادرا آفس بورے والا میں ربن کاٹ کر پاسپورٹ کاؤنٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ملتان جنوبی پنجاب کی لائبریریوں کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ، سیکریٹریٹ اور ایمرسن یونیورسٹی کے اشتراک سے لائبریریوں کی کتب کو محفوظ بنایا جائے گا۔ کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر کا کہنا تھا کہ درجنوں لائبریریوں میں قیمتی علمی اور فکری اثاثے موجود ہیں۔ لائبریریوں میں موجود علمی خزانے کو محفوظ بنانا وقت کی ضرورت ہے، جبکہ وی سی ایمرسن یونیورسٹی کا کہنا تھا کہ لائبریریوں کی کتابوں کو محفوظ بنانے کے لیے سافٹ ویئر فراہم کریں گے۔ ایمرسن یونیورسٹی انتظامیہ کو کمیونٹی کی خدمت کرنے کا اعزاز حاصل ہوگا۔
محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے مویشی پال حضرات کے لیے احتیاطی تدابیر پامفلٹ جاری۔ یزمان میں محکمہ لائف سٹاک جانوروں کو محفوظ بنانے کے لیے ان ایکشن۔ محکمہ لائف سٹاک نے گرمیوں میں جانوروں کی دیکھ بھال کے حوالے سے احتیاطی تدابیر بتائیں۔ اس حوالے سے محکمہ لائف سٹاک کے ڈاکٹرز کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ موسم گرما میں جانوروں کو ہیٹ اسٹروک سے بچانے کے لیے گرمی کی شدت میں ہیٹ اسٹروک کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جانور کو شدید دھوپ سے بچائیں، اس کو گڑ والا یا شکر والا شربت پلائیں اور اس کو ہوادار جگہ پہ جو ہے نا وہ باندھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی جانور زیادہ سٹریس لیتا ہے ہیٹ اسٹروک کا تو اسے جو ہے نا وہ پانی کا شاور لگوائیں، اس کے اوپر اسے نہلائیں دن میں 2-3 دفعہ، اور انشاءاللہ نیوز شیڈول سے فی الوقت اتنا ہی۔